बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज तशरीफ़ ले आए और मुझे मौका इनायत किया कि मैं जो आज हालात हाज़िरा हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करूँ। जैसे कि आपके इल्म में है, ज़िमनी इंतख़ाबात का ऐलान हो चुका है और तहरीक इंसाफ ने इन ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। मैं ये इलेक्शन चेयरमैन के अहकामात पर अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी जमात के लिए लड़ रहा हूँ। ये इलेक्शन अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने नज़रियात के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं ये कौम को आगाह करना चाहता हूँ और ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि जो मैं माहौल देख रहा हूँ और जो मैं इलेक्शंस के नाम पर एक ड्रामा देख रहा हूँ, बहसीत एक सियासी कारकुन के मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इसको बेनकाब करूँ। मैं आपको ताज़ी मिसाल देना चाहता हूँ। आज जो इलेक्शन कमीशन की मुकर्ररा तारीख थी उसके मुताबिक मैं अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने आया। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को NA 156 मुल्तान 3 के कागजात वसूल करने थे ADCR ने, जिनको कि इलेक्शन कमीशन ने इस हलके का RO तैनात किया। कल रात अचानक एक नया मरासला जारी किया जाता है। वो शख्सियत जिसने हमें कागजात नामजदगी इशू किए, जिसके सामने मैंने आज पेश होना था, उनको तब्दील कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद RO तब्दील छोटा अफसर तब्दील नहीं होता, चाहे जाए कि RO तब्दील किया जाए। इससे आपको अंदाजा होगा कि यह निगरान सेटअप किस किस्म के इंतखाबात करवाना चाहती है। पंजाब में जिस अंदाज में तबादले किए जा रहे हैं और मनपसंद तैनातियां की जा रही हैं, सियासी मकासद के हसूल के लिए, वो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं रही। पाकिस्तान के अवाम और शहरी ये इनके साथ जो मजाक किया जा रहा है वो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। जो पुख्ता सियासी ज़हन रखने वाले लोग हैं और जो सियासी अमल का हिस्सा रहे हैं और इन चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जानते हुए कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये जानते हुए कि हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, ये जानते हुए कि झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और एक इंतकामी कार्रवाई का माहौल आपको पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है। इन हालात में हम मैदान में उतरे हैं। जैसे मैंने कहा, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी जमात का नुक्ता नज़र पेश करने और इनके जो प्रोग्राम हैं उनको बेनकाब करने। पाकिस्तान के शहरियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस वक्त आजमाइश है
पाकिस्तान की अदलिया की कि जिस तरह आइन को, रूल ऑफ लॉ को पामाल किया जा रहा है, उसका दिफा सिर्फ और सिर्फ अदलिया कर सकती है। आजमाइश है इलेक्शन कमीशन की, जो उनको आईनी जिम्मेदारी सौंपी गई है शफाफ इलेक्शंस की, वो उस आईनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो शेड्यूल के बाद आम अफसरों को छोड़िए, रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती और तबादला आज तक मैंने कभी नहीं सुना। 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में। ये वाकयात जो आज रूनुमा हो रहे हैं, मैंने माजी में कभी नहीं देखे। मुख्तलिफ अदवार आए, हमने बहुत सी ऊंच नीच देखी है, लेकिन ऐसा निजाम पहले नहीं देखा। ये बिल्कुल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। और अगर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की ईमा से ये तबादले किए जा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में कम से कम मुझे नाकाम दिखाई दे रहा है। ये आजमाइश है पाकिस्तान की सिविल सर्विस की, और सिविल सर्विस में लोग जो आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां, नौजवान, खवातीन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं, सिफारिश के जरिए नहीं। और वो मुहाफिज हैं आइन के, वो मुहाफिज हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के, और उनका ओहदा इस बात की जिम्मेदारी उन पर आयद करता है कि वो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, हुकूमत वक्त के नहीं। और अगर हुकूमत वक्त अपने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहती है, तो उन्हें ऐसा हुकूमत वक्त का आलाकार हरगिज नहीं बनना चाहिए। उन्हें कानून, आइन, इखलाकियात के तकाजों पर कौम को पूरा उतर कर दिखाना है। ये है आजमाइश इस इदारे की जिसे हम सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। बदकिस्मती से यके बाद दीगर मुख्तलिफ अदवार में इस इदारे को कॉम्प्रोमाइज किया गया, पोलिटिसाइज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, और खमियाजा सबने भुगता और भुगतेंगे। पाकिस्तान के हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हम माजी की रविश से हटकर ऐसी रिवायात कायम करें जिससे लोगों को इस पूरे प्रोसेस पर एतमाद हो। अगर लोगों का इस प्रोसेस से एतमाद उठ गया तो मुल्क में अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, इंतखाबात हो जाएंगे। अगर इंतखाबात के नताइज कौम ने कबूल न किए तो वो इंतखाबात बेमानी हो जाएंगे। अगर सियासी इस्तेकाम जो पाकिस्तान की जरूरत है, जो हमारी मईशत की बहाली के लिए लाजिम है, अगर वो सियासी इस्तेकाम हासिल करने में हम नाकाम हो गए और ये इंतखाब उसका जरिया बन गया उस नाकामी का, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये आजमाइश है हमारी अदलिया की कि वो जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में क्या किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर घराना उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। यह आजमाइश है पाकिस्तान की पुलिस की कि वो क्या कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आगे बढ़ती है या हुकूमत के टूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। मैं कल रात देख रहा था
اور تعجب ہو رہا تھا کہ اسی گجرات ضلع میں چند ہفتے پہلے جو سی پی او، ڈی پی او اور جو وہاں آر پی او صاحبان تھے، جو وہاں کنجا ہاؤس کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے تھے، کل رات ان کو دیواریں پھلانگتے دیکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی مجبوریوں کا مجھے احساس ہے۔ 25 مئی کے واقعات پاکستانی قوم کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، اور اس وقت جو دھمکیاں دے رہے ہیں وزیر داخلہ، وہ ماحول کو سازگار آلودہ کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف دعوت دی جاتی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت کی، اور دوسری طرف یہ عمل اور یہ عملی مظاہرہ آپ کے سامنے ہے۔ گرفتاریاں، لوگوں کی دہلیز پار کرنا، یہ تضادات ہیں، اور ان تضادات کی میں نے پہلے بھی نشاندہی کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں۔ یہ آزمائش ہے میڈیا ہاؤسز کی کہ کیا وہ حقائق لوگوں تک پہنچانے میں اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں یا نبھا رہے ہیں۔ لوگ نظر رکھ رہے ہیں، لوگوں نے ہر چینل پہ رکھی ہے نظر، اور جو چینل نبھا رہا ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو کترا رہا ہے لوگ اسے سوئچ کر رہے ہیں اور اس چینل کی طرف اپنی توجہ دے رہے ہیں جو ان کی رائے میں فیئر رپورٹنگ کر رہا ہے۔ یہ آزمائش پاکستان کے ان اداروں کی ہے جو پاکستان کے اس وقت جو نازک حالات ہیں ان پر ان کی نظر ہے۔ جو معاشی بحران ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، اور جو دہشت گردی کا ایک نیا طوفان ہم نے اگست سے دیکھا ہے، اور پشاور کا سانحہ آپ کے سامنے ہے، یہ سب واقعات کچھ اور تقاضے کر رہے ہیں قوم سے، سیاستدانوں سے، سول سروس سے، سول سوسائٹی سے، عام شہریوں سے، اور حکومت وقت جو مرکز میں پی ڈی ایم کی ہے اس کا انداز فکر اور سوچ اور عمل اس کے الٹ ہے۔ تو میں آج پوری قوم کو آگاہ کر رہا ہوں، اور ان کے جو تازہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے دیکھا ہے کہ رات کو آر او کی تبادلہ، یہ ایک نشاندہی ہے۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور یہ میسیجنگ ہے جو دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے شہریوں سے میری اپیل ہے، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ خاموشی سے سب دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گراؤ جلاؤ کریں، توڑ پھوڑ کریں، لوگوں کی سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچائے۔ ہرگز ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، نہ ہماری خواہش ہے، لیکن انہیں اس فسطائیت کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، انہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور مقابلے کا ایک طریقہ جو عوام کے پاس ہے وہ یہ ہے، اگر واقعتاً وہ تنگ ہیں اس مہنگائی، بے روزگاری، اس لاقانونیت سے، تو پھر 16 مارچ کو انہیں باہر نکلنا ہوگا، اور وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک پیغام دینا ہوگا، ان سب قوتوں کو پیغام دینا ہوگا جو من پسند نتائج حاصل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ آج روایتی سیاست سے ہٹ کر پاکستان کی بقا کی سیاست کا آغاز ہو رہا ہے۔ روایتی سیاست میں روایتی سیاستدان سر جھکا لیتے ہیں، مصلحتوں کے قائل ہو جاتے ہیں،
اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. میں نہ بگاڑوں کسی سے, کہیں میرا حلقہ نہ متاثر ہو جائے, کہیں میری الیکٹیبلٹی نہ متاثر ہو جائے. روایت کے تقاضے یہی رہے ہیں, لیکن پاکستان کا تقاضا یہ ہے کہ آج جو پاکستان کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے کچھ لوگوں کو سر اٹھانا ہوگا, سر اٹھا کے جینے کا سبق دینا ہوگا. اور اس میں تکلیفیں آئیں گی, یقیناً آئیں گی. اس پر کیچڑ اچھالا جائے گا, قاتلانہ حملے بھی ہو سکتے ہیں, قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا ہوں گی. لیکن ملک کے لیے یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے. کم از کم تحریک انصاف تاریخ میں یہ ریکارڈ کروانا چاہتی ہے کہ ہم اس فسطائیت کا حصہ نہیں رہے. اور آج اگر عوام کی ترجمانی کوئی جماعت کر رہی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. باقی تو سب مصلحتوں کے تحت جمع ہو گئے ہیں ایک پی ڈی ایم الائنس میں, جس میں کوئی نظریاتی مماثلت نہیں ہے, مفادات کا جوڑ ہے. اور اس مفادات کے جوڑ کا پاکستان کے مفادات سے ٹکراؤ دکھائی دے رہا ہے. اور پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے یا پی ڈی ایم کے مفادات کا. شکریہ. اچھا سر, قومی اسمبلی کا تو اعلان ہو گیا ہے, نومینیشن پیپر بھی لیے جا رہے ہیں, لیکن جو اہم نگران حکومتیں جو ہیں صوبائی, اور جو صوبے کے الیکشن ہیں اس کے حوالے سے نہ ڈیٹ اناؤنس ہو رہی ہے نہ کچھ. اور شنید یہی ہے کہ وہ یہ ضمنی انتخاب کرانے میں کچھ سنجیدہ نہیں ہے. نومبر میں جنرل الیکشن میں ہی یہ الیکشن ہوں گے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو عملی. کہا جا رہا ہے, آئین تو بڑا واضح ہے, آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں, پنجاب ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ میں ہم ہیں. ہم جو قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں لڑ رہے ہیں, جو سیاسی جنگ لڑ سکتے ہیں لڑ رہے ہیں. لیکن حکومت کے عزائم کچھ اور ہیں. وہ اپنے من پسند نتائج دیکھنا چاہتے ہیں. ان نتائج کے حصول کے لیے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہیں. آپ دیکھیں گے وہ بہت سے لوگوں کو ورغلائیں گے جو تحریک انصاف کے ساتھ چار سال رہے ہیں. ان میں سے کئیوں کو جھکانے کی کوشش کریں گے, ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی, خریدنے کی کوشش کریں گے, جو کی ہیں ان نے قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب کی اسمبلی میں کی ہیں. وہ سب کریں گے. وہ ان کو یہ جھانسا بھی دیں گے کہ آپ اس طرف رخ کریں, اگر آپ نے اپنی سیٹ جیتنی ہے تو ہم سے رجوع کریں, اور اگر آپ نے شکست کا سامنا کرنا ہے تو اپنے نظریے پہ قائم رہیں. یہ چناؤ ہر فرد کو کرنا ہے, ہر انڈیویجول کو کرنا ہے کہ کیا اس نے اپنی ذات کو ترجیح دینی ہے یا پاکستان جن امیدوں سے حاصل کیا گیا ان نظریات کو ترجیح دینی ہے. یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, یہ واٹر شیڈ ہے پاکستان کی سیاست میں, اور اس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ نہیں چاہ رہے الیکشنز. ایک طرف کہتے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں, امن امہ کی صورتحال, سیکیورٹی سچویشن ہمیں اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم ابھی اس پر نظر ثانی کریں. الیکشن کمیشن اور مختلف سٹیک ہولڈرز اس پر اپنی رائے دیں, جیسے گورنر کے پی کے نے کہا, ان کا بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. اور دوسری طرف ضمنی انتخابات کے لیے جو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, پنجاب میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں, بلوچستان میں ہو رہے ہیں, ماحول مختلف ہے. تو یہ جو دو عملی قوم دیکھ رہی ہے, قوم کو اس کے بارے میں رائے قائم کرنی ہوگی. ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد تک تبادلے نہیں ہو سکتے. اے ڈی سی آر کا تبادلہ کر دیا گیا, ریٹرننگ آفیسر تھے. اس سے قبل ایک ملتان میں ایک بڑی اہم تعیناتی ہوئی ہے جس کی آپ پہلے بھی نشاندہی کر چکے ضمنی الیکشن میں. عامر کھٹک دوبارہ کمشنر لگ گئے ہیں. تو دیکھیے میں کسی کی ذات پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. یہ عمل پورے پنجاب میں ہوا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ شیڈیول کے بعد، شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد یہ تعیناتیاں بالکل ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن جو آئے دن ہمیں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے نوٹسز جاری کرتا تھا، آج نوٹس کیوں نہیں لے رہا؟ دیکھیے یہی تو سوال ہے، یہی تو سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ابھرے گا. اور آرو کا تبدیل ہونا، جس کو خود لگایا گیا ہو، نوٹیفائی کیا گیا ہو، اس نے کاغذات جاری کر دیے ہوں، ان کاغذات کو آج ان نے وصول کر لیا ہو، اسکروٹنی کی ڈیٹ دے دی ہو جو مجھے دے دی ہے ان نے، بروز جمعہ 10 تاریخ کو 11 بجے مجھے ڈیٹ دی ہے اور میں شیڈیول کے مطابق حاضر ہوا ہوں. اس کو تبدیل کر دینا اور پھر ان کو پیغامات دینے کہ آپ دفتر نہ پہنچیں، آپ کاغذات وصول نہ کریں، یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا واضح انٹرفیئرنس ہے اور فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشنز کی نفی ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ شاہد خاقان عباسی کا اپنے عہدے سے مستعفی ہونا، کیا جنرل انتخابات میں مسلم لیگ نون میں کوئی فارورڈ بلاک بندہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ جانے، ان کا کام جانے. اچھا، سیاست دانوں کی اپنی لڑائی ہے. کسی اور کو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، آج ادویات کی قیمتیں 300% بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پیٹرول، دیکھیے عرضی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے کون کا کس کا سوچنا ہے اس کا؟ سیاست دانوں نے. جی ہم نے سوچا جب ہم حکومت میں تھے، تحریک انصاف حکومت میں تھی، یہی پی ڈی ایم کی سرکار جو آج ہے وہ کہتی تھی لاک ڈاؤن کر دو، بازار بند کر دو، اور عمران خان کہتے تھے کہ جو دہاڑی دار ہے وہ روٹی کہاں سے کھائے گا. ہم نے ان کو اسپیشل ڈسپنسیشن دی احساس پروگرام کے ذریعے تاکہ ان کا چولہا جلتا رہے. ہم نے صنعتوں کو بند نہیں کیا، ہم نے انسینٹیوز دیے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے. انہوں نے آج سب واپس لے لیے ہیں، وہ سب واپس لے لیے ہیں. مہنگائی کا طوفان آج جو برپا ہو رہا ہے، جس سے عام شہری چلا رہا ہے، اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے جو اب آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ کرنے چلی ہے. میں نے تبھی تو پرسوں سوال کیا تھا مریم صاحبہ سے، آپ ملتان آئی ہیں، ورکرز کو کیا پیغام دینے آئی ہیں؟ یہ مہنگائی کا تحفہ لے کر آئی ہوں، بے روزگاری کا تحفہ لے کر آئی ہوں. شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ؟ جی اب دیکھیے، ایک قدم جو تحریک، آپ نے کہا نا غریبوں کا سوچے، ایک قدم جو عمران خان اور تحریک انصاف نے اٹھایا جس کی سب نے تعریف کی. آپ کسی گھرانے کے پاس چلے جائیں، چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نہیں، جو اس سہولت سے مستفید ہوا ان سے پوچھیں کہ یہ اسکیم کیسی تھی، اس اسکیم کا لوگوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. 10 لاکھ تک جو ان کو ہیلتھ انشورنس دی گئی، ہر کنبے نے سکھ کا سانس لیا. اس حکومت نے انصاف صحت کارڈ کو بند کر دیا ہے. آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کا سوچیں؟ یہ غریب کا نہیں، اپنے مفادات کا سوچ رہے ہیں. ان کا پرسنل ایجنڈا ہے، نیشنل ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا پاکستان کے مفادات نہیں ہے. ان کا ایجنڈا اپنے کیسز، نیب کے کیسز سے فرار ہے. اچھا شاہ صاحب آپ کیا آپ آگے آئے، کسی اور کو بھی. میرا ایک سوال نہیں ہوا تھا. سیاسی تاریخ کا حوالہ دیا، اچھا آپ کر لیں، ان کے بات کر لیں. سیاسی تاریخ کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے. آپ 90 کی دہائی اور 2022-23 میں کوئی مماثلت نمبر 2. اس وقت تک وہ جو 90 کی دہائی میں زیر اطاعت تھی وہ آج موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، جو غیر قانونی اور غیر آئینی کے بقول آپ کے. دیکھیے ہتھ کنڈے تو وہی پرانے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ہتھ کنڈے پرانے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے چیلنجز نئے ہیں. وہ پرانے ہتھ کنڈے آج کے پاکستان میں کارآمد ثابت نہیں ہوں گے. آج کے پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مختلف ہیں، اس کے تقاضے مختلف ہیں. اگر ہم ان تقاضوں پر نہیں اتریں گے ملک کو نقصان ہوگا. اگر 90 کی دہائی کو آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا. جی بھائی صاحب اسٹیبلشمنٹ موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں، نیوٹرل ہے
جو جیسے وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نیوٹرل ہیں تو انہیں ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. یہ جو قانون شکنی ہو رہی ہے، یہ ضابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ آر او کی تعیناتی کر کے میری درخواست سے پہلے راتوں رات اس کے تبادلے کا آرڈر دینا، انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے. انہیں اپنے اقدامات سے اور عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ غیر جانبدار ہیں. اچھا سر، کل آپ کی پیشی بھی ہے اسلام آباد میں جی. کی جانب سے، تو سر آپ نے آج کاغذات بھی جمع کروا دیے ہیں، تو گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں ضمنی انتخاب کو ہوتا ہوا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کاغذات آج جمع اس لیے کروائے کہ کل مجھے اسلام آباد میں کچہری میں پیش ہونا ہے، میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہے. مجھ پر میرے علم کے مطابق غالباً ابھی تک 6 FIR داخل ہو چکی ہیں، اور دہشت گرد ٹھہرا تو وہ پیش ہوں گا اور اپنی صفائی پیش کروں گا. پچھلی پیشی پہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے پیش نہ ہو سکا، تو جج صاحب نے فرمایا کہ مجھے ان پرسن پیش ہونا ہے کل، اور اگر میں نہ پیش ہوا تو شاید وارنٹ گرفتاری نکل آئیں. تو میں ان کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اب آج کاغذات اس لیے داخل کیے ہیں کہ کل میں کچہری میں پیش ہو سکوں اور ان کے روبرو اپنا موقف پیش کر سکوں. اچھا شاہ صاحب، اطلاعات ہیں کہ 5 سرکاری اداروں کو جو ہے وہ ضمانت کے طور پہ رکھا جائے گا تاکہ مزید قرضے لیے جائیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو کون کون سے اداروں کو یار ہمارے علم میں نہیں ہے بھائی کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں. یہ تو ڈار صاحب جانے جو بات چیت کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کو ڈار کے آنے کے بعد ڈرونے خواب آ رہے ہیں اور بڑے بے چین ہیں، اور بہت میں نے دیکھا ہے لوگوں میں بے یقینی ہے، مایوسی ہے، بددلی ہے، اور یہ ملک کے لیے اور ملک کو جس طرف دھکیل رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. سر جیل بھرو تحریک کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ جی، جیل بھرو تحریک کا آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس حکومت کی فسطائیت کا مقابلہ توڑ پھوڑ سے کریں، گراؤ چھلاؤ سے کریں، وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. دوسرا آپشن ہے کہ ہم پولیٹیکل اویئرنیس لوگوں میں پیدا کریں، جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تیسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم قانونی جنگ لڑیں، جو ہم لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. اور ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں اور قوم کو موبلائز کریں اس فسطائیت کے خلاف، اس سوچ کے خلاف. تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ جب کیا تو میں نے کل ٹیلی ویژن پروگرام میں برملا یہ اعلان کیا کہ جس دن عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا، میں بحیثیت تحریک انصاف کے کارکن کے اور بحیثیت وائس چیئرمین کے اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا اور اپنی والنٹری گرفتاری پیش کر دوں گا. مریم نواز نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز ضمانت پارٹ سے ہونا چاہیے، اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ میں مریم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کا فیصلہ آنے دیں، ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز ملتان سے کریں گے. میں نے سنا نہیں. نے کہا ہے آپ جیل بھرو، علاج میں کروں. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. ہاں کوئی بات نہیں. اس میں کچھ ایڈ جو یہ ذہنیت کا مظاہرہ کرے اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. اطلاعات یہ بھی ہیں جیل بھرو تحریک کے دوران جو گرفتار کارکنان ہیں ان کے اوپر مزید مقدمات درج کیے جائیں گے، تو اس پر کیا پی ٹی آئی کا رد عمل ہوگا؟ آپ کی لیگل ٹیم بھی تیار ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہم جو ہمارے بس میں ہے ہم سیاسی اور قانونی طور پر کریں گے.
ٹھیک ہے جناب. فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیے گئے تھے، اب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیے گئے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مزید بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہے اگر بھائی وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں اظہار کر چکا ہوں. مخدوم صاحب، مریم نواز نے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہاولپور اور ملتان کے تنظیمی دورے کے بعد ان کے پاس ایک لسٹ موجود ہے جو تحریک انصاف کے سابق ممبران اسمبلی ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. آپ کی نظر میں ایسے کون سے ممبران ہیں؟ دیکھیے، میں نے تو پہلے کہا، میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہر حربہ استعمال کریں گے وفاداریاں تبدیل کروانے کا. کسی کو ڈرائیں گے، کسی پہ مقدمہ کریں گے، کسی کو جو ٹکٹ کا جھانسا دیں گے، تو وہ سب کچھ کریں گے. لوگوں نے دیکھنا ہے، وہ تو کریں گے بھیا. لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کر رہا ہے. شکریہ. ایک سوال اور صرف، مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائدین نے جو ہے وہ جیلیں برداشت کی، روئے نہیں. تحریک انصاف کے قائدین گرفتار ہوتے ہیں، دوسرے دن رونا شروع ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل نہیں، بڑی ہمت سے انہوں نے، دیکھیے لندن میں برداشت نہیں کرنا چاہیے، بڑی ہمت سے مقابلہ کیا جائے گا. یہ بتائیے، ایک سیکنڈ، یہ بتائیے مشرف کے دور میں معاہدہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آج ان کی تدفین بھی ہے، خدا ان کو غریق رحمت کرے. اس کے دور میں معاہدہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کے کس نے کیا؟ قوم جانتی ہے. جھوٹی میڈیکل رپورٹ پر ملک سے فرار کس نے حاصل کیا؟ قوم جانتی ہے. رپورٹ جھوٹی تھی. ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یقیناً بھیجا، نیک نیتی سے بھیجا کہ اگر ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا علاج ہو. یہ انسانی قدریں ہیں، ہم نے ان انسانی قدروں کا مظاہرہ کیا. لیکن رپورٹ، ایک من گھڑت رپورٹ پر باہر بھیجا گیا. کس نے بھیجا؟ خاموشی سے گاڑی کی ڈگی میں ملاقاتیں کس نے کی؟ لندن کی رخصتی کیسے ہوئی؟ واپسی کیوں کر ہوئی؟ جی، یہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور آئیں گی، اور لوگ اس کا نوٹ کر رہے ہیں. دبا لیں گے، لیکن آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ بہت سی چیزیں دبانا چاہیں بھی تو نہیں دبتی. تھینک یو جی. السلام علیکم.